Welcome, خواتین و حضرات, to the new edition of Focus with وقاص منور. پاکستان میں سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے, خاص طور پر مائنورٹیز کے لیے, چاہے وہ ہندوز ہوں, کرسچنز ہوں یا احمدیز ہوں. آج کا ہمارا شو اس ٹاپک پر فوکس کرے گا. پاکستان کے دو اخبارات میں آرٹیکلز چھپے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اس ٹاپک پر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سب سے پہلا ان دی ایکسپریس ٹریبیون, جس کا عنوان یہ ہے مائنورٹی ایشو, کیمراز فورسڈ آف احمدی ورشپ سینٹر. اس کے کچھ ٹکڑے چیدہ پوائنٹ میں بیان کرتا چلوں. اینڈ دس از واٹ دی آرٹیکل ہیز ٹو سے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے. In a statement, Ahmadiyya community spokesperson Salim Uddin blamed the Rawalpindi police for the incident. He said that after the Lahore massacre of May 28, 2010, the community took certain security measures on the advice of law enforcement agencies. The measures included placement of barricades, barbed wired fences on the walls, and installation of CCTV cameras to avoid a possible terrorist attack. In a statement on Friday, Salimuddin pointed out that the barricades had been removed earlier and the Ahmadiyya Center has thus been deprived of the eyes to keep watch on the approach roads. The community's right of prayers and congregation has thus been exposed to grave danger. یہ بات کر رہے ہیں سی سی ٹی کیمرہ کے ریموول کی. نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن House Officer SHO Raja Abdul Qayyum confirmed that over 200% protesters assembled outside the worship place and asked the authorities to remove the barricades. On the direction of the Commissioner, we have removed CCTV cameras and barricades from outside the worship place and no untoward incident happened here. One thing to note in the article is that no written order was produced. The Ahmadiyya community spokesperson goes on to say, cameras were removed but the mob was not asked to disperse. Instead, loudspeakers came in and provocative and threatening speeches were made. The mob was allowed to carry on with provocation and threats to demolish the center. اس کے علاوہ The Nation میں Ahmadis warned of suicide hit کہ میں چند ایک جملے اور پیرائے پڑھے دیتا ہوں تاکہ سیاق و سباق کا آپ کو اندازہ ہو جائے. On the occasion, میر شرجیل میر کے نام سے ایک لوکل بزنس مین ہیں, informed his audience that was mainly consisted of religious seminary students holding long sticks in their hands about conspiracies Ahmadis have been hatching allegedly since long against Pakistan and the Muslim world. He goes on to say, during their heated speeches, ulama belonging to Alami Majalis Tahaffuz-e Khatm-e Nabuwat Rawalpindi chapter termed the removal of security cameras as first step towards great success. اور آگے وہ یہ فرماتے ہیں جو علماء ہیں, We will offer next Friday prayers, جو کہ غالباً 2 مارچ کی تاریخ بنتی ہے 2012, as Yom Tashakkur, Thanks Day, on the same venue that is in front of worship place. Until then, if administration remained fail to evict Qadianis, which is a derogatory term for Ahmadis, from here, we will invade the house, announced Maulana Mushtaq. ان باتوں کو لے کر کے, اس گفتگو کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دوں احمدیہ کمیونٹی کی. یہ میں نے لیا ہے ٹکڑا فرام اے بک کالڈ پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ. زیاد حیدر کے نام سے ایک ہمارے انٹلیکچوئل ہیں, جے ڈی بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے BA بھی کیا ہوا ہے. دس از واٹ ہی ہیز ٹو سے. ہسٹری آف جماعت احمدیہ جو پاکستان میں ان کے ساتھ ہو چکا ہے. As early as 1953, Jinnah's vision of a pluralistic Pakistan was challenged by street protests calling for a declaration that Ahmadis were non-Muslims. The protests were orchestrated in part
to destabilize the federal government by calling for the resignation of Pakistan's first foreign minister, Sir Zafarullah Khan, an Ahmadi. It was in this explosive environment that the 1954 Munir report, authored by 2 justices of the federal court, was issued, sounding perhaps the most far-sighted warning about ideological dangers. Calling on the government to refrain from declaring Ahmadis as non-Muslims, the report cautioned against 1. the notion that Pakistan was an Islamic state, and 2. the state should define who is a Muslim. This would only foment charges of apostasy, divide the nation, and be inconsistent with Jinnah's vision of an inclusive polity. These words were to fall on deaf ears. In 1974, unwilling to stand up to street protests by Islamic parties against Ahmadis, the then Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto supported a constitutional amendment that declared Ahmadis non-Muslims. یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے he further tightened the noose on Ahmadis by making unlawful any activity or practice on part of any Ahmadi which may make him or her appear as a Muslim. مثال کے طور پہ احمدی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم کی جو مسلم گریٹنگ ہے وہ نہیں کہہ سکتے. قرآنک ورسز کو بھی ریسائٹ کرنا ان کو منع ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہیے. اپنے معزز مہمانوں سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. میں شو کے شروع میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں جناب معین صدیقی صاحب, جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد محمود صاحب. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. پلیزر بینگ ہیئر. یہ ہیں پولیٹیکل اینالسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ, اور اس کے علاوہ اسٹوڈیو 1 کے نام سے ٹی وی 1 پہ ایک شو بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم دانیال صاحب. تھینک یو سر فار کمنگ. یہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کینیڈا کے GTA کے پریزیڈنٹ. اچھا, اب اس چھوٹی سی بریک سے پہلے میں نے سمرائز کیا تھا, یہ 2 آرٹیکلز ہیں. ایک دا نیشن میں آیا ہے, احمدیز وارنڈ آف سوئسائڈ ہٹ 25 فروری کو 2012, اور ایک دی ایکسپریس ٹریبیون میں ہے, مائنورٹی ایشو کیمراز فورسڈ آف احمدی ورشپ سینٹر. اس کے بعد میں نے تھوڑی سی سمری دی تھی احمدیہ کمیونٹی کی ہسٹری کی. اچھا, اب میں آتا ہوں, یہ جو آرٹیکل ہے احمدیز وارنڈ آف سوئسائڈ ہٹ, اس میں ایک کامنٹ ہے ایک مولانا مشتاق صاحب کی طرف سے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ ٹو بگن ود کامنٹ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول آفر نیکسٹ فرائیڈے پریئرز ایز یوم تشکر وچ از اے تھینکس ڈے آن دا سیم وینیو, اینڈ دے آر ریفرنگ ٹو مسجد کہیں یا پلیس آف ورشپ کہیں احمدیہ کمیونٹی کی, on the same venue that is in front of worship place, and then till then if administration failed to evict Qadianis, which is a derogatory term for Ahmadis, hum yahan pe Ahmadi hopefully istemal karenge, from here we will invade the house, announced Maulana Mushtaq. So Arshad sahab, agar aap please, if you'd like to comment on that to get us started. صاحب, یہ ڈھٹائی کی, ٹوٹل اگنورنس کی, اور مذہبی منافرت کی, اور کم علمی میں کہوں گا, لا علمی نہیں کہوں گا, کم علمی کی اس سے بڑی مثال اور نہیں ہو سکتی کہ علماء دین سو کالڈ جس طریقے سے اس مذہبی منافرت کو, ریلیجس ہیٹرڈ کو, سیکٹیرین وائلنس کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں. یہ اس کی ایک انتہائی بدترین مثال ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہر ایک مذہب کو, ہر ایک مذہبی جماعت کو, اور ہر ایک مذہب کے پیروکاروں کو یہ حق دیتا ہے, کم از کم یہ حق دیتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک, جب تک وہ آرٹیکلز چینج نہیں کیے گئے, کہ وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکیں. وہ مسلمان ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, یہ کہیں پہ ذکر نہیں کیا گیا تھا
جب مذہب کی بات کی گئی تھی. تو آج کی تاریخ میں یہ کہہ دینا کہ سب سے پہلے تو ڈیروگیٹوری ٹرم استعمال کرنا، لیکن ہم سب چونکہ بیک گراؤنڈ ہمارا بھی پاکستانی ہے تو ہمیں تو عادت ہونی چاہیے ان ڈیروگیٹوری ٹرمز کی کہ عیسائیوں کو عیسائی نہیں کہا جاتا، چوڑا کہا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کے سامنے کی چیز ہے. یہ جو ریسزم، بلیک ریسزم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اتنا گھٹیا ریسزم پایا جاتا ہے کہ جس سے ہم انتہائی متنفر ہو چکے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے. ہمیں اس پہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ شوق ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام عوامل پاکستان میں بدرجۂ اتم کمپلیٹلی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ والا ری ایکشن ہو رہا ہے. مگر مولانا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ہے، جو اس کے ساتھ 400 لوگ تھے، مجھے تو ان پہ حیرت ہے. مدرسوں سے تھے اور یہ جو ان کی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی چاہتے. جب آپ ضیاء الحق صاحب کے دور میں سعودی عرب کی ایڈ سے 10,000 مدرسے، جن میں سے 5,000 صرف اور صرف پنجاب میں قائم کیے گئے تھے، وہ کریں گے اور ان کو چلائیں گے تو کیا پروڈیوس کریں گے؟ یہی پروڈیوس کریں گے. جنہوں نے آگے تو کچھ کرنا نہیں، چاند پہ تو انہوں نے جانا نہیں ہے راکٹ میں بیٹھ کے، انہوں نے تو اسی طریقے سے جانا ہے شہید ہونے کے بعد. تو یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے تو اس قوم کی حمیت پہ، غیرت پہ اور کم علمی پہ نہ صرف تعجب ہے بلکہ غصہ بھی آ رہا ہے. اور اس پہ مزید غصہ آ رہا ہے کہ میں چونکہ خود اسی قوم کا ایک فرد ہوں، تو جب پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، مذہب کو سمجھنے والے بھی موجود ہیں، تو وہ لوگ اٹھ کے خود کچھ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ یہ زیادہ حیرت انگیز بات ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب، یو بلانگ ٹو دا رولنگ فیڈرل لیول پہ جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ خاص کر کے وہاں پہ ایک ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے ان 2 آرٹیکلز میں، شرجیل میر صاحب، جو کہ ایک لوکل بزنس مین ہیں اور ان کا تعلق پاسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی رہ چکا ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو ہے کہ جن شرجیل صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ میں، آپ تحریک انصاف میں چلے جائیں گے، پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، تو ان کا تو کریکٹر ہی نہیں ہے. کیونکہ کریکٹر جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی اگر آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، ایک نظریے کے ساتھ ہیں، آپ رہتے ہیں انٹل انلیس کو ایولیوشن نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک واقعہ یا ایک شخص کی بات نہیں کریں. بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے پوری سوسائٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح جس نے اس ملک کو بنایا، اس کو کافر اعظم کہا گیا. ذوالفقار علی بھٹو، اس کو کافر کہا گیا. اس کے بعد غدار ولی خان کو غدار کہا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو شخص میری مرضی، اٹس مائی وے اور نو وے، اور ہر شخص کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا ہے. اور یہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ احمدیہ، میں بلکہ پچھلے دنوں ایک کرسچنز کے ایک فنکشن میں گیا ہوا تھا، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی. یہ وہاں پہ آپ شیعہ جو ہے اگر میری مرضی کا نہیں ہے وہ کافر ہے، وہاں پہ اگر سپہ صحابہ کا نہیں ہے وہ کافر ہے. یعنی ہم نے ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دے کے ہم قتل کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ارشد صاحب نے کہا کہ یہ کم علمیت، میں نہیں سمجھتا یہ کم علمیت ہے، یہ کننگنس ہے، یہ خاص چالاکی ہے. یہ منافقت ہے. ایک خاص گروپ جو ہے، یعنی ملائیت کے نام پہ مختلف گروپوں نے اپنی اپنی شہنشاہیت بنانے کی کوشش کی ہے. راجواڑے بنائے ہوئے ہیں جس میں صرف مذہب کا رول چلتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ توڑنا ہے. اور اس میں نہ رولنگ پارٹی نہ جو ہے اپوزیشن. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے پتہ نہیں کیسے ہمت کی، یا اس کو کسی نے کہا کہ بھئی مسجد پہ اٹیک ہوا ہے، وہ چلے گیا. بعد میں پتہ چلا جی یہ تو قادیانی کی مسجد ہے. پورا ملک کے جو وہ راجواڑے تھے وہ انہوں نے ان کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیے اور ان کو سٹیپ بیک لینا پڑا. تو پہلے تو وہ جذباتی ہو کے چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ اس وہاں پہ آپ یہ جو سو کالڈ جو یہ اسلامائزیشن یا اسلامسٹ گروپ ہیں، ان کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بات بھائی نہیں کرتے، وہ پہلے تھپڑ لگاتے ہیں، وہ بندوق کی زبان سے بات کرتے ہیں. کیا ہوا سلمان تاثیر کے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں میں رولنگ پارٹی نان رولنگ پارٹی کسی کی بات نہیں کرتا. وہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے، مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں بدلنا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو کتنی وہ شہادتیں دیں گے، کتنی وہ سفرنگز ان کی ہوں گی،
उसका कुछ कहा नहीं। ठीक है, अभी जो आपने जिक्र किया था नवाज शरीफ साहब का, वो जो विजिट करने गए थे हॉस्पिटल में गालिबन, वो मस्जिद में चले गए, मस्जिद में चले गए थे। ये गालिबन आप 28 मई 2010 के वाक़े की बात कर रहे हैं, उसका भी हम अभी क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मोइन साहब आप फोन पे आप एग्री करते हैं हमारे बाकी जो दो गेस्ट हैं उनके साथ? मैं दानियाल साहब से तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बात ये होती है, माइंडसेट तो ठीक है, ये तो एक मतलब 100 साल से चला आ रहा है कि एक ग्रुप है, एक चीज होती है और उसकी एक मुखालफत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये इस किस्म का जो फितना जो उठता है ना, जब तक हुकूमत की पुष्टनाई ना हो उस वक्त तक नहीं होता। अगर मैं आज से 38 ईयर्स पहले की बात करता हूँ, 74 में बात करता हूँ, एक बाकायदा एक प्लानिंग की गई, एक पूरा ड्रामा रचाया गया कि ना कि जी के रबुआ में एमडीओ ने स्टूडेंट्स के नाक कान काट दिए और वहां से वो गुजर के जा रहे थे और वहां पे एक झगड़ा हुआ। आज तक कभी किसी ने देखा कि ना किसी के नाक कान कटे हुए, वो किसी एक आदमी को दिखा दें किसी की नाक के ऊपर निशान भी पड़ा हो। एक ड्रामा किया गया, ये पूरा ड्रामा था जो हुकूमत बेस के ऊपर ड्रामा था। तो मोइन साहब, वो इब्राहिम साहब यही तो फरमा रहे थे कि ये एक कनिंगनेस है, एक चालाकी है। हाँ, ये चालाकी, मैं यही बात कर रहा हूँ। आज मैं उसको बात करता हूँ, भट्टू साहब ने जो किया, फिर लोगों ने मिठाइयाँ बांट ली, उन्होंने कहा लो जी आज हमने 90 साल का मसला हल कर दिया और बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी आज से ये जो एमडी लोग हैं हमारे भाई हो गए हैं और हमने जो मकसद हल करना था वो कर लिया और हमने बहुत बड़ा दुनिया में कारनामा अंजाम कर दिया। आप किस कारनामे का जिक्र कर रहे हैं? पूरी दुनिया ने थू किया इनके ऊपर। सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, आप अगर एक्सप्लेन कर दें आप किसका जिक्र कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस। देखिए बात ये होती है कि बात जो इन्होंने काम किया, हमने उसको इन्होंने जो कर दिया हम खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो जो था ना उस जमात को एक बिलीव था कि खुदा ताला बिलीव था कि अल्लाह ताला जो है हमसे इंसाफ करने वाला है। उसके बाद इन लोगों ने उसके बाद ज़ियाउल हक ने आगे मजीद पाबंदियां लगाई उसके ऊपर। पाबंदियां लगाने के बाद इन लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया जी आज हमने ये मसला भी हल कर लिया कि इनकी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, इनके ये लोग कलमा नहीं लिख सकते, तमाम चीजें जो लगा दी गई। उसके बाद ऐसा ऐसा इन लोगों ने फिर वो अपना जो था वो शर फैलाना शुरू कर दिया। 28 मई का जो वाकया हुआ है वो बाकायदा हुकूमत की पुष्टनाई के बगैर नहीं हो सकता था। एक प्लानिंग की गई, तमाम लोगों से, दोनों मसाजिद से असला लिया गया कि अगर आप सिक्योरिटी के लिए कोई असला रखते हैं, वो भी असला ले लिया गया। हुकूमत ने खुद असला लिया, पुलिस ने आगे तहकीक की, जब चेक कर लिया कि इनके पास कुछ नहीं है और ये वाकया कराया गया और नजर आता था कि ये हुकूमत की पुष्टनाई थी। आज भी जो कुछ हो रहा है वहां पे हुकूमत की पुष्टनाई के बगैर नहीं हो सकता, हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट जानती है, ये पंजाब गवर्नमेंट एक वाहिद ऐसी गवर्नमेंट है जो इसकी शहबाज शरीफ की जो खूनी गवर्नमेंट है। इस खूनी गवर्नमेंट की से पहले 28 मई का वाकया हुआ, 100 के करीब अहमदियों को शहीद किया गया। फिर उसके बाद डंगी की जो बीमारी आई है वो इनकी नाअहली की वजह से आई है और कई 100 लोग मारे गए हैं। मोइन साहब, आप सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, अभी ब्रेक में जाने का वक्त हमारा हो रहा है। आपने जो ये एलिगेशन कहे, इल्जाम लगा, इसका आपके पास सबूत है या आप अपने एनालिसिस से बता रहे हैं? सारा कोई प्रूफ देता हूँ आपको, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ और जो बात कर रहा हूँ और जो ये तमाम चीजें मीडिया में ही मौजूद है, हर लोग जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। ये जो दवाइयां खिलाई गई हैं लोगों को, क्या हुकूमत को पता नहीं थी? इनकी नाअहली थी कि इनको पहले तो 2 महीने पता नहीं लगा कि लोग मर कितना रहे हैं। नहीं, आप जो 28 मई का वाकया आपने बयान किया था, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ जी। 28 मई के वाकये के अंदर आप ब्रेक से वापस आ जाइए, आप मेरी बात पे पूरी सुने। चले, लेट्स गो फॉर द ब्रेक और फिर आके आपके जवाब को जो बाकी है उसको हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए। ब्रेक के दौरान हम आपको 2 क्लिप दिखाएंगे जो कि 28 मई 2010 का जो वाकया है उसकी जो रिपोर्ट है BBC की तरफ से वो है, और फिर अहमदिया कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव का जो रिस्पांस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आके अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। In Pakistan today, the tranquility of Friday prayers was shattered by gunfire and explosions. Militants wearing suicide vests stormed 2 mosques in the city of Lahore, killing at least 80 people. For 2 hours, battles raged between gunmen and security forces after the mosques, which belonged to a minority sect, were so violently assaulted. The BBC's Ola Guerin reports now from Lahore. On the streets of Lahore, chaos and terror. Security forces moving in after brazen attacks in broad daylight on worshippers gathered for Friday prayers. The targets were members of a minority sect, the Ahmadis,
They were sprayed with bullets as they prayed. Police commandos battled with attackers armed with assault rifles, explosives and hand grenades. Those that could ran for their lives. This gunman reached the top of a minaret, firing on those below. Extraordinary scenes, even for a city that's getting used to bloodshed and fear. And for this woman, the trauma of loved ones trapped inside a mosque under siege. In hospital, we met one of the survivors, Rashid. He was hit by 3 bullets and witnessed the killing of a young boy who just wanted to give his father some water. The son was offering him water, and while he was drinking water, these 2 people came in and they shot him point blank. I can't forget that. It was very, very... I thought they would spare them, but they did not spare. Inside the mosques, it seems that no one was spared, killed for their faith in a country already awash with blood. All around us here is the evidence of the attack. We've been told one suicide bomber came to this position before blowing himself up. And you can see how powerful his explosive device was. Over here, the metal has been mangled and the wall has been pockmarked by the ball bearings inside that explosive vest. The aim was to cause the maximum possible devastation, and that was the result. Tonight, outside, there are shoes that will never be reclaimed, and many here are wondering who the militants will come for next. Orla Guerin, BBC News, Lahore. आप आम तौर पर आप लोग ये पूछा करते हैं किसी वाक़या के बाद कि आपका रद्द-ए-अमल इस बारे में क्या है। हमारा रद्द-ए-अमल जो कुरान करीम की तालीम है एक मुसलमान के लिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो तुम पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल तुम्हारा है इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह, ये हमारा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है कि अल्लाह ताला ही के हम हैं और अल्लाह ताला की ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद की तालीम एक मुसलमान को है कि मसाइब और शदायद और तकालीफ और दुखों के वक्त इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम अपने न किसी बंदे से, न किसी हुकूमत से, न किसी सोसाइटी से, बल्कि अपने रब्बे करीम से मदद तलब करो, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, वफा दिखाते हुए, सिबत कदम के साथ और उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हुए, उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हुए। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है और ये रद्द-ए-अमल आप जहाँ भी कहीं जमात अहमदिया को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दुख पहुँचे, आप यही रद्द-ए-अमल पाएंगे। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। फोकस विद वक्कास मुनव्वर। ब्रेक में जाने से पहले हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मोइन सिद्दीकी साहब, वो कुछ बात करना चाह रहे थे। मोइन सिद्दीकी साहब, आप ये बात अपनी जारी रखिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो क्लिप्स अभी हमने दिखाए थे। आपने कहा था कि इसको प्रूफ है, मैं देखें 28 मई से पहले की मैं आपको बात बताऊंगा। 28 मई से पहले बाकायदा एक हाइट क्रिएट की गई पूरे माल रोड के ऊपर। आप कभी अगर फोटोग्राफ हो तो आप देखें कि माल रोड पे बैनर लगाए गए थे, हाई कोर्ट के सामने बैनर, हाई कोर्ट के अंदर भी बैनर लगे हुए थे कि एमजी के खिलाफ के एमजी वाजिबुल कत्ल है और इनके खिलाफ ये किया जाए, वो किया जाए, और बाकायदा किया नहीं जाए बल्कि धमकी दी गई कि हम ये कर देंगे। और माल रोड पे मतलब गवर्नर हाउस के सामने लगे हुए हैं कि गवर्नर साहब को नजर नहीं आता, कि वजीर आला को नजर नहीं आता ये बैनर क्यों लगे हुए हैं, जबकि तमाम शहरी के राइट्स यकसा हैं, उसके बावजूद रखे गए। और उसके बाद ये वाकया हुआ, 3 घंटे तक मुसलसल मान में कार्रवाई हुई। पुलिस के निशाने पे वो जो कातिल थे वो खड़े थे उसके ऊपर, मीनारे के ऊपर, और पुलिस उसको शूट नहीं कर रही थी। आपकी क्लिप्स में नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल उसके निशाने पे मौजूद है, वो लोगों को एक एक निशाना कर करके मार रहा है आराम से तसल्ली से। और अंदर मैं बताऊं आपको कि अंदर एपीसी जो इनकी जो गाड़ी थी वो अंदर जाती थी और अंदर से वापस आती। इन लोगों ने असला, गवर्नमेंट ने बाकायदा असला पहुंचवाया उनको अंदर, मजीद के तुम तसल्ली से मारो इन लोगों को।
اور ہو سکتا ہے کہ جو باقی لوگ تھے, اتنے لوگ تھے وہاں پہ, انہوں نے نکالے بھی ہوں, ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے بالکل بھی. شہباز شریف کے اوپر ٹرسٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی. اس بندے نے قتل صرف یہی نہیں کیا کہ احمدیوں کی ہے, آپ پاکستانی مسلمانوں کے بھی قتل میں شریک ہے یہ شخص جو ہے. اس نے ڈنگی کی بیماری کے اندر اپنے چہیتوں کو یہ آرڈر دے کے لاکھیں دوائیاں منگوا کے لوگوں کو قتل عام کروایا. یہ بھی قتل اس کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے معین صاحب, ابھی آئی تھنک وی شوڈ موو آن. ارشد صاحب انہوں نے کافی ڈیمننگ ایلیگیشنز ہیں یہاں پہ, انہوں نے ایویڈنس بھی تھوڑا دینے کی کوشش کی. آپ اسے ایگری کرتے ہیں ویری کوئکلی؟ ان کی ایلیگیشن سے میں ان کی ایلیگیشن سے بالکل اگری نہیں کرتا. جہاں تک بات ہے ڈنگے کی تو میرا نالج اس میں بہت مختصر ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 28 مئی کا جو واقعہ تھا, 28 مئی کا جہاں تک واقعہ ہے, جو ایلیگیشنز انہوں نے کی ہیں, اگر کوئی ایسی ایلیگیشنز ہیں جن کے کہ واقعی میں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے ہوں, تو انہیں چاہیے کورٹ سے رجوع کریں وہاں پہ پاکستان میں, اور کورٹ سے رجوع کر کے وہاں پہ انصاف طلب کریں. اور اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی لے کر آیا جائے, لیکن پہلے اس کو جو کورٹ میں ایک پروسیس موجود ہے اس کورٹ کے پروسیس سے جائیں. یہ تو ہوگی ایکیڈیمک بات. اب ریالٹی کی بات کرتے ہیں. ریالٹی کی بات یہ ہے کہ بھیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کی ورسٹ ترین ریلیجس پرسیکیشنز میں سے ایک پرسیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ تو ہم سب کی, جو نہیں دیکھ رہا وہ اندھا ہے, اوکے, ورنہ سب کو نظر آتا ہے کہ ریلیجس پرسیکیشن احمدیز کے خلاف ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے. انہیں ان کے مذہب پر یا جو بھی فیتھ ہے, اعتقاد ہے, ڈسپائٹ کہ کانسٹیٹیوشن انیشلی اجازت دیتا تھا, اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اپنی اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے, اپنے کلمے کو کلمہ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو پرسیکیوشن تو ہو رہی ہے یار, یہ تو سب کے سامنے. ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, پاکستانیوں نے تو کچھ نہیں کرنا, نہ آج تک کیا ہے, نہ انہوں نے کرنا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے, اس پرسیکیوشن کا, کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایکسیپٹنس, ٹالرنس اور جو باقی چیزیں معاشرے کا حصہ ہونے چاہیے تھی, وہ پاکستان میں معاشرے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اور جو عوامل ہیں ہم ان کو انشاءاللہ گفتگو کریں گے ابھی, لیکن پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے, جو ہم نے ابھی جو ویڈیو دکھائی 28 مئی کی اور پھر احمدیہ کمیونٹی کا رسپانس بھی ہم نے دکھایا, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو آرٹیکلز دو میں نے ریفر کیا تھا آج کے شو, جس کی بیسز آج کے شو کے لیے بیسز ہیں, وہ آپ کے خیال میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات میں وہی کروں گا کہ چلیے اچھا برا, وہ جو قانون, جس ملک کا جو بھی قانون ہوتا ہے نا, وہ اس ملک کا قانون ہوتا ہے. وہ کیسے بنا, کن حالات میں بنا, میں اس طرف نہیں جاتا. اگر اس ملک کا قانون احمدیوں کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے جنرل مسلم سے, تو وہ یہ ڈسکریمنیٹ تو نہیں کرتا کہ وہ پاکستانی ہے. پاکستانی شیعہ بھی ہے, پاکستانی سنی بھی ہے, پاکستانی وہابی بھی ہے, پاکستانی کرسچن بھی ہے, پاکستانی ہندو بھی ہے, پاکستانی سکھ بھی ہے, پاکستانی احمدی بھی ہے. تو بحیثیت پاکستانی آپ دوسرے پاکستانی کو کل نہیں کر سکتے کسی بھی نام پہ, ذات کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, یعنی اپنی سوچ کے حوالے سے, جیسے میں نے شروع میں کہا اس مائی وے اور نو وے, اس حوالے سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میں ریلیجن کی تو بات کر ہی نہیں رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں صرف ایک میجورٹی اور ایک مائنورٹی ہے. مائنورٹی دہشت گرد ہیں, وہ دہشت گرد پولیٹکس کے نام پہ ہیں, ریلیجن کے نام پہ ہیں, وہ فرقے کے نام پہ ہیں, اور ایک جو سائلنٹ میجورٹی ہے, جو مجبور میجورٹی ہے, جو محکور میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, جس میں بھی شامل ہوں, جس میں آپ بھی شامل ہیں, ارشد صاحب بھی شامل ہیں, حکومت بھی شامل ہے, اور جس میں یہ فیکٹ ہے حکومت بھی شامل ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی مثال گورنر تاثیر کا قتل بھی ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں. اگر ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ مائنورٹی, یہ میجورٹی, یہ مذہب, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس بات کا حصہ بن رہے ہیں جس ان کے پلے گراؤنڈ پہ جا کے پلے کر رہے ہیں. وہ ہمیں ریلیجن کے جیسے کہ گراؤنڈ پہ ہی کھلانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو ریلیجن
کا جو گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ ہے، اس سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان سب عوامل اور حل کیا ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن میرا سوال آپ سے چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں. ابراہیم کی بات کوئی میں کنٹینیو چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب وہ مارنے والا آتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا میں پاکستانی کو مار رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں احمدی کو مار رہا ہوں. یہ چیز جو ہے کہ پاکستانی کا خون کسی پر بھی جائز نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ ریلیجس کی بیسس پر ہی مارے جا رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ احمدی ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے. کسی اور کمیونٹی کے خلاف جو بھی ہو اس طرح کی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے. سکھوں کے خلاف گردوارے میں جا کے نہیں مارا جاتا، کرسچنز کے خلاف. حالانکہ اگر تم نے بات کرنی ہے تحفظ ختم نبوت کی اور مختلف چیزیں جن کے یہ نام لیتے ہیں، تو بھیا کرسچنز تو سب سے بڑی ازالہ حیثیت عرفی کر رہے ہیں آپ کے اسلام کے خلاف، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں حضور پروفٹ ہی نہیں تھے، ختم ہوگی بات. وہ تو مانتے ہی نہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ تم کہتے ہو فلاں بات اس لیے تمہارا قتل جائز ہو گیا. میں بات کر رہا تھا کچھ دیر پہلے، ہمارے ابن انشاء صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم، بہت اچھا لکھتے تھے. تو انہوں نے دائرے کی اردو کی آخری کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے ایک تعریف لکھی تھی، اس میں جاوید اقبال نے کارٹون بنایا تھا. بات ہنسنے کی نہیں ہے لیکن ہنسنے کی بھی ہے مینٹیلٹی پہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دائرہ ایک گول چیز ہوتی ہے اور ایک دائرہ مذہب کا بھی ہوتا ہے. 1400 سال پہلے مولوی اس دائرے میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اب صرف وہ دائرہ لوگوں کو مذہب سے خارج کرنے کے کام آتا ہے. اور اس پہ جاوید اقبال کے کارٹون بنا ہوا تھا. بات کہنے کی یہ ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، احمدی، لاہوری، قادیانی، مرزائی، جب ہم ساری چیزوں کو نکالنا شروع کر دیں گے تو آخر میں کون رہے گا اسلام کے اندر؟ ایک اللہ اور ایک میں. گلیاں اونیاں سنجیاں میری مرزا یار، پھر میری تو یہ پرابلم ہے. نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، میں ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نا پوائنٹ سے ایک بالکل ارشد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، دانیال صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک طرف امن پسند لوگ ہیں اور ایک طرف مینورٹی میں وہ لوگ ہیں جو شرارت کرتے ہیں. میں دانیال صاحب کی اس بات سے متفق ہوں، لیکن ہم بات سے ہٹ رہے ہیں. دیکھیں میں اسی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات میں اجازت آپ کی ہو تو میں ایک بات کروں. بات یہ ہے کہ جس میں نے کہا کہ 28 مئی سے پہلے ایک ہائٹ کریٹ کی گئی تھی، آج بھی وہی ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے دوبارہ سے. موین صاحب یہی میں دانیال صاحب since he belongs to the ruling party he represents them، میں ان سے یہی سوال کرنے، میرا اوریجنل کوشچن یہی تھا، اصل سوال یہی تھا کہ یہ جو پریلیوڈ ہے یا پیش خیمہ تو نہیں ہے کسی اضطراب یا بد امنی کا، لگ تو ایسی رہا ہے. گورنمنٹ کا اس میں رول جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ گیم بن رہی ہے. اور آپ یہ لاسٹ جمعے کو انہوں نے نیکسٹ جمعے تک کا ٹائم دیا ہے، جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا. لیکن وہ کیمرے ہٹوانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے بندے، پولیس ہٹوا رہی ہے کہ اس سے ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. کیمرے لگانے سے آپ اندازہ لگائیں، کیمرے لگانے سے، سیکورٹی کیمرے لگانے سے ان کی دل آزاری ہو رہی ہے. وہ کیمرے اتروائے گئے ہیں، آگے سے باڑ لگی تھی وہ اتروائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حملے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے ان لوگوں کو. یہ باقاعدہ گورنمنٹ کے نمائندے پولیس کروا رہی ہے، جو اس میں ایس پی اور ایس ایس پی انوالو ہے. ابراہیم صاحب کو بولنے کا موقع دیتے ہیں because then we have to move on. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو obsession ہے، یہ obsession جو ہے یہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور وہ جو لوکل حالات میں اس obsession کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایسا کیا گیا ہوگا اور ڈیفینیٹلی کیا گیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے نا جی کہ جیسے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ جو کرسچنز ہیں، اب اگر آپ ان کے پاس ان کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو ذاتی اختلافات ہیں اس میں قرآن کی بےہمتی کرنے کے بعد ہمیں وہ کروا دیا جاتا ہے، ہمیں بند کروا دیا جاتا ہے اور ہم پہ حدود آرڈیننس لگا دیا جاتا ہے. تو میں نے جو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ لوکل حالات، لوکل ایڈمنسٹریشن حالات کے حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ لوکل حالات صرف مائکرو طریقے سے آپ چیز کو دیکھتے ہیں. میں میکرو حوالے سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں، میں اس کو اس حوالے سے بھی اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو بند کرنے کے لیے یا لپیٹنے کے لیے کا نقطہ آغاز سمجھ لیں، کیونکہ ہر مسئلے میں وہ فیل ہو گئے. اس ملک میں جو ہم لڑائی لڑ رہے تھے، جو طالبانائزیشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، جو القاعدہ کے خلاف گورنمنٹ لڑائی لڑ رہی ہے، جو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک گورنر نے، میں بار بار بات دہرانا نہیں چاہتا، ایک گورنر نے صرف ایک معمولی سی بات کی آسیہ کے حوالے سے، اس کو آپ نے قتل کروا دیا، صرف اور صرف یہ کہ بدامنی اس طریقے سے پھیلا دی جائے.
آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک انویسٹیگیشن ہوئی کوئٹہ میں کہ وہ لوگ پکڑے گئے, ایک ہی گروپ تھا, وہ شیعوں کی مسجد پہ بھی حملہ کر رہا تھا اور ایک ہی گروپ تھا جو کہ سنیوں کی مسجد میں بھی حملہ کر رہا تھا. اب وہ جو چند لوگ تھے وہ کون تھے؟ شاید یہی گیم یہاں پہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا, میں اختلاف کروں گا یہاں پہ. مجھے پتا آپ بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اس بات سے اختلاف کروں گا ابراہیم کی. ہاں جی بالکل. جو یہ انسیڈنس ہے اس کا ان انسیڈنس کی کیٹیگری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو شیعہ اور سنی اور باقی فسادات کی بات کر رہے ہیں, جو اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ کانسپریسی ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہی میں کہنا چاہوں گا. اور ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹاپک پہ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک کامنٹ کروں گا, اور اگر آپ بعد میں بولنا چاہیں تو ضرور بولیے. لیکن لگتا ہے کہ گورنمنٹ از ہیلپ لیس ان دس کیس. آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے, بٹ ول لیٹ یو اسپیک اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک. خواتین حضرات, بریک کے دوران ہم آپ کو ایک پریس کانفرنس دکھائیں گے جو کہ 28 مئی 2010 کے اندھوناک واقعے کے بعد ہوئی تھی. اس میں چند عوامل ہیں, وجوہات ہیں, ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے بریک سے آنے کے بعد. پلیز اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت واقعہ بہت عجیب سا ہے واقعہ, اس پہ اب کیا ہم آپ سے بات کریں, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی, کوئی جوڈیشل انکوائری یا کوئی ایسی چیز؟ ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ہمارا توکل اپنے رب پر ہے, اپنے اللہ پر ہے, اپنا پیدا کرنے والے پر ہے. وہی ہمارا والی ہے اور وہی ہمارا وارث ہے. حکومت کو, یہ حکومت کا کام, ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں. اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 10 جگہ نہیں, 20 جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں, بینر لگتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, مطالبے ہوتے ہیں, پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو, احمدی واجب القتل ہیں, احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے, ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے, ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے. یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں, آن ریکارڈ ہیں, اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں, اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے. اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا, انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا, سب سامنے ہے کہ آپ ان احمدیوں کو 3 دن کی مہلت دیں, اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا عقائد تبدیل کرتے تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں. یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے. تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور عمائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے, ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. اور یہ تعزیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ ابھارنا, کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ ابھارنا, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں, کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالوڈ ہے. وہ بھی احمدیوں کے متعلق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں, جھوٹے عقائد ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دیں, یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں, یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں, اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں. اچھا مرزا صاحب, آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جس طرح کا واقعہ, جس طرح کا سانحہ کل ہوا ہے, 2 جگہ پہ اکٹھے انہوں نے ٹیررسٹ نے اٹیک کیا, آپ کے سمجھ میں کہ کیا کوئی تھریٹ وغیرہ تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش ہے؟ دیکھیں تھریٹ تو ہم, آپ کہہ رہے ہیں تھریٹ تو ہم 53 سے ہمارے سامنے ہے. 53 میں بھی ہوئے, 74 میں ہوئے, 84 میں جنرل ضیاء الحق نے جب قانون بنائے ہیں, اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. روزانہ قتل ہو رہے ہیں, 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے احمدی. میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں 3 آدمی شہید ہوئے تھے. اس وقت کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے منہ کوئی ہمارے سے اظہار ہمدردی نہیں کیا, کوئی کنڈیم نہیں کیا ان 3 کے قتل کو. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے احمدیوں کی حکومت کا اس کا نوٹس نہ لینے پر. ایک طرف جیسا آپ نے بھی میڈیا کی اسٹیٹمنٹ کیا, آپ نے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دوسری جناب آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ جی میڈیا بھی 2 قسم کا ہے. ایک ناظمین سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے متعلق کوئی نہیں, گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں.
बैरूनी हाथ की क्या है? रोजाना तबलीग हो रही है कि अहमदियों को मारो, उसमें ये बैरूनी हाथ है? रोज उलमा और मौलवी और ख़त्म नबूवत के मजलिस वाले जलसे करते हैं, खुल्लम खुल्ला उसमें अहमदियों के कत्ल की दावत दी जाती है। कहा जाता है कि जो अहमदियों को कत्ल करे वो जन्नत में जाएगा। अच्छा मेरा सर ये बताइएगा कि जो अभी ये वाक़या हुआ है इससे तो नजर आता है कि ये मुस्तक़बिल में भी होगा, तो आप कोई हुकूमत से डिमांड करते हैं सिक्योरिटी की या कोई अपनी सिक्योरिटी? हमारी हुकूमत से कोई डिमांड नहीं है। ये हुकूमत को खुद देखना चाहिए कि हम उसके शहरी हैं या नहीं हैं। हमारी ये अलहदा अमर है। हर आदमी अपनी हिफाजत का जहाँ तक वो बंदोबस्त कर सके करने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्राइवेट आदमी है वो कहाँ तक अपनी कर सकता है। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आला समेत जितने भी आला अफसरान पुलिस के थे और सरकारी एजेंसीज के थे, उन्होंने ये बात मानी है कि जी ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी ये वो बेहतर जानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सिक्योरिटी है ही नहीं। सिक्योरिटी लैप्स तो मैं तब मानूं कि अगर जो लोग अहमदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कत्ल की दावत देते हैं उन पे कभी कोई एक्शन लिया गया हो। कभी एक्शन कोई नहीं लिया गया। 20 अहमदी शहीद किए जा चुके हैं, कोई उनमें से इल्ला माशाअल्लाह को पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, पकड़ा भी नहीं गया। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। फोकस विद वक्कास मुनव्वर। हमने ब्रेक में आपको वीडियो दिखाई, उसकी बदौलत हम कोशिश करेंगे कि जो अवामिल हैं, जो वजूहात हैं, उन पे गुफ्तगू की जा सके। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैंने एक कमेंट किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि इज़ द गवर्नमेंट हेल्पलेस। तो इब्राहिम दानियाल साहब, आपको मैं मौका देता हूँ ब्रीफली अगर आप सर बेसिकली जो अमन आमा है ना जी, वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। तो बज़ाहिर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो आपकी बात से कि सूबाई हुकूमत जो है नवाज शरीफ की, जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, वो शायद अमन आमा कायम करने में और आवाम को सोशल सर्विसेज के प्रोविजन में फेल होती नज़र आ रही है, बल्कि फेलियर ही है। अगर मान लिया जाए ऐसी बात है तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें? देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली उस पर उसको कंसर्न है कि सूबाई हुकूमत जो है वो फेल हो रही है बहुत से मामलात में। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है ना, अगर मैं असल में इस मौजूद से हटना नहीं चाहता, लेकिन उसका शायद पूरे का पूरा जोर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए मुख्तलिफ मामलात में, और वो जिसे कहते हैं ना कि टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पीपल, जो उसका मैंडेट है वो उससे इनहराफ कर रही है। चलें, ये तो फिर डिस्कशन है। तो पाकिस्तानी बासियत ग्रुप ऑफ पाकिस्तानियों की इबादतगाहों पे ये जो हमले हैं, ये बज़ाहिर सूबाई हुकूमत का फेलियर है। ठीक है, चलें, they are not here to defend themselves, so let's not dwell on it. जो वीडियो क्लिप दिखाया गया उसमें से मैंने 3-4 पॉइंट मेरे जहन में आते हैं जो कि चीदा चीदा हाईलाइट किए गए हैं, जिनसे आई वुड अप्रिशिएट इट अगर आप तीनों जो हमारे मेहमान हैं अवामिल और वजूहात की तरफ अगर हमें लेकर चलें। सबसे पहले तो उन्होंने ये फरमाया, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अहमदिया कम्युनिटी के, कि खुलेआम स्पीचेस हो रही हैं, अहमदियों को वाजिबुल कत्ल करार दिया जा रहा है, गवर्नमेंट लोग खामोश हैं। अर्शद साहब क्या कहेंगे आप? साहब, ये लोग आज से खामोश नहीं हैं और ये वाजिबुल कत्ल आज से करार नहीं दिए जा रहे, या 2010 से भी करार नहीं दिए जा रहे। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। हम शाखें जितनी मर्जी काट दें, जब तक हमें जड़ का पता नहीं चलेगा तब तक हम किसी चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम तब से शुरू होती है पाकिस्तान के क़याम के वक्त से। आप सब लोगों ने पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि जनाब मौलाना मौदूदी साहब ने, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमाए हिंद ने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी। हम सब ये पढ़ते आए। हम सब ने ये कहीं नहीं पढ़ा कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत नहीं की थी, उन्होंने पाकिस्तान बनाने वालों की मुखालफत की थी। पाकिस्तान का क़याम वो सब लोग चाहते थे। अगर हम डिटेल में पढ़ें, पाकिस्तान का क़याम वो सब चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट चाहते थे। वो जो आयत है कुरान की कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम हर चीज़ इस्लाम के ताबे करना चाह रहे थे। मौलाना मौदूदी जिन्होंने कि ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन का दिया, और मौलाना मौदूदी जिन्होंने ये टर्म दी इस्लामिक स्टेट की,
یہ ٹرم انہی کی ایجاد کردہ ٹرم ہے، اس سے پہلے یہ ٹرم اسلامک اسٹیٹ کی اس کانٹیکسٹ میں کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی، خلافت ہی کہا جاتا تھا۔ مولانا مودودی نے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں یہ بات شروع کر دی تھی، جب پہلا ہیڈ آفس جو تھا جب انہوں نے لاہور میں شفٹ کیا 47 میں، تو تب سے انہوں نے احمدیوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی تھی، جو کہ آ کے جب ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پہلے بنی تھی اور جس کا جو پریمبل بنایا گیا تھا، اس پریمبل کے بیچ میں آہستہ آہستہ سے یہ ملائیت کا نفوذ شروع ہو گیا تھا۔ 3 عدد ہندو جو ممبرز تھے اور پارسی جو ممبرز تھے ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، انہوں نے کھڑے ہو کر جب یہ پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو کانسٹیٹیوشن بنانے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ پریمبل پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ملا کا بنایا ہوا ہے، کسی لیجسلیٹر کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ بڑی کلیئر چیز ہے، ہسٹری میں موجود ہے۔ اگر ہم ہسٹری کے بارے میں سلیکٹیو نہ ہوں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ 1953 کے جو فسادات شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد جب پہلا پرائم منسٹر بنایا گیا پاکستان کا، اور جو پرائم منسٹر چودھری محمد علی صاحب کو بنایا گیا آفٹر دی فسادات، جس میں احمدیوں کا قتل و غارت کیا گیا، قتل و خون کیا گیا لاہور میں اور باقی مختلف شہروں میں بھی، وہاں پہ جب جسٹس منیر کا کمیشن بٹھایا گیا تو ان کی جو تحقیقات تھی اس کی رپورٹ یہ تھی کہ وہ پرابلم جو کہ 2 آدمی سالو کر سکتے تھے، صرف 2 آدمی سالو کر لیتے تھے، جو چھوٹی سی ایک علاقائی چیز تھی، اس کو آپ نے اتنا بڑا کر دیا کہ آپ کو آرمی بلانی پڑی، مارشل لا لگانا پڑا، اور مارچ سے لے کے آپ کو مئی کے مہینے تک وہاں پہ مارشل لا لگا رہا۔ یہ چیز تو ہے جی ہماری ہسٹری، احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا۔ 56 کے بعد 58 میں چودھری محمد علی صاحب وہی پرائم منسٹر جو کہ پاکستان کا ریزولوشن لائے تھے وتھ پریمبل، اور جس میں انہوں نے پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ اور تھیو ڈیموکریسی بنا دیا تھا قائد اعظم کی وشز کے بالکل اگینسٹ، اسی تھیو ڈیموکریسی کے خالق کو چودھری محمد علی صاحب کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بنے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی تھی اسلامی، اٹ واز کالڈ نظام اسلامی پارٹی۔ وہی نظام اسلامی پارٹی جس نے بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لوگ پیدا کیے، وہی نفاذ اسلامی پارٹی 1958 کے زمانے سے چلتی آئی۔ تو جس چودھری محمد علی صاحب نے آپ کو کانسٹیٹیوشن جلد بازی میں 56 کا بنا کے دیا، جہاں سے ساری پرابلم شروع ہوئی، جس کے بعد وہ خود ایک فنڈامنٹلسٹ مسلم نہیں تھے بلکہ اسلامسٹ مسلم تھے، کہ نہ صرف وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنے آپ میں مگن رہیں اپنی چیز میں، بلکہ یا تو اٹس مائی وے اور اٹس ہائی وے، تو باقی سب کو وہ یہی کہتے کہ بھئی اسلام کے تابع ہونی چاہیے ہر چیز، اور جو شخص یا جو حکومت یا جو ملک یا جو بھی کیٹیگری اسلام کے تابع نہیں ہے، اور اسلام کون سا وہ والا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اسلام نہیں جو آپ کا یا کسی اور کا ہے، اسلام میرا والا، اگر اس کے تابع نہیں ہے تو جیسے مولانا مودودی نے اسلامک ریولوشن کا بھی دیا بعد میں آ کے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے جہاں پہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں، ساری دنیا سے لپٹ جائیں گے، وہ ساری دنیا تو لپٹنا چاہتے تھے مولانا مودودی، اگر انہیں حکومت مل جاتی تو وہ یہ کام کر جاتے، اسپیشلی جب سعودی عرب سے آپ نے چائنا تک تو معاف نہیں کیا۔ تو پھر جب احمدیوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، اور جب پی 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 کا وہ جیالہ ذوالفقار علی بھٹو جس سے ہمیں امید تھی کہ شاید وہ بھی کچھ کرتا، کیونکہ بولنے میں تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان اور سب کے لیے ایکوالٹی اور ایکوٹی کا نعرہ لگا دیا تھا، 1970 میں احمدیوں نے اس کی بہت سپورٹ کی تھی۔ اس کے بعد 73 کے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے آرٹیکل 2 ڈال دیا، اس کے بعد وہ چیز رکی نہیں ہے۔ 77 کا بھی جب واقعہ ہوا ہے اس وقت بھی احمدی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کی، ان کے جانے تک ان کو سپورٹ ملی احمدیز کی طرف سے، اس امید پہ کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دیں، شاید یہ جو ریزولوشن پاس ہوا 1974 میں، جو 20th امینڈمنٹ پاس ہوئی، جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی 1974 کی، شاید اسے یہ ختم کر دیں۔ نہیں ختم ہوئی۔ اس کے بعد تو پھر چل آپ کے ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب نے کہا ٹھیک ہے، 1980 میں انہوں نے کانفرنس، 78 میں انہوں نے کانفرنس بلائی۔ غور کیجئے گا، جو کانفرنس بلائی، مجھے ہنسی آ رہی، مجھے رونا چاہیے اس چیز پہ۔ ایشین مسلم کنٹریز کے سربراہان کی چوتھی کانفرنس لاہور میں 1978 میں بلائی گی، پاکستان میں بلائی گی، اور اس کے جو ریزولوشن، جو قراردادیں پاس ہوئی وہاں سے، اس کا ایک پوائنٹ تھا کہ احمدیوں کو ایتھسٹ قرار دے دو۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیے گا کہ احمدیز کو نان مسلم تو ہم نے قرار دے ہی دیا ہے، ان کو ایتھسٹ قرار دے دو کہ وہ رب پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے۔ تو بھیا یہ مذہب جو اسلام ہے اس پہ اجارہ داری جب تک آپ جماعت اسلامی، جمعیت علماء، جمعیت فلاں، جماعت فلوں کی نہیں ختم کریں گے، جب تک ایک عام پاکستانی مسلمان اٹھ کے
اپنے مذہب کو خود کلیم نہیں کرے گا، اس کی اونرشپ نہیں لے گا، روز کوئی نہ کوئی طبقہ، کوئی نہ کوئی فرقہ اسلام سے خارج کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ آپ آج بات کرتے ہیں کہ لوگ پوسٹر اور بینر چھاپ رہے ہیں مرزائی واجب القتل ہیں یا احمدی واجب القتل ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے 1953 میں فتنہ احمدیت، مولانا مودودی کا پورا پمفلٹ، موت کی سزا ہوئی ان کو، عبدالستار نیازی کو موت کی سزا ہوئی، کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد کینسل کر دی۔ آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے، ان سے علماء سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو دھندا ہے یہ۔ اور حکومت کی آپ نے بات کی تھی، میں آپ کو حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کچھ نہیں کر سکے، اسکندر مرزا کچھ نہیں کر سکے، نواز شریف کچھ نہیں کر سکے، ضیاء الحق نے تو خیر آوے کا آوا اس کا بگڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اب حکومت میں بیٹھی ہے، 336 ارکان اسمبلی ہیں، 158 159 ملا کے بنتے ہیں یہ لوگ سارے، یہ اور ان کے اتحادی اور MQM کو بھی ساتھ ملا لیں سب لوگوں کو۔ کیا آرٹیکل 2 کسی کے مائی کے لال میں یہ جرت ہے آج اٹھے اور کہے کہ میں آرٹیکل 2 کانسٹیٹیوشن سے نکالتا ہوں کیونکہ ملکوں کے مذہب نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے ابراہیم صاحب جی یہ درست کہہ رہے ہیں۔ میں تو اصل میں یہ سوچ رہا ہوں، میں ابھی بیٹھا کہ جو کچھ اس میں اختلافی بات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد صاحب کا جو انالیسز ہے، اور یہ ماشاءاللہ بڑے مبصر اپنا ہیں، دانشور ہیں کینیڈا میں اور ترقی پسند شخصیت ہیں، اور ان کا انالیسز بڑا درست ہے۔ میں صرف اس میں ایک چیز جو ابھی آگے انہوں نے کہی نا کہ لوگوں کو یہ بات بڑی، انفیکٹ یہ بات ہے اگر سب کو سمجھ آ جائے، دیکھیں عیسائیت میں ہے کہ there is a priest between God and regular people، لیکن اسلام میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ اس میں صرف بات یہ ہے میڈیا، ابھی آپ نے میڈیا کی بھی بات کی، میڈیا بھی ہے، اب میڈیا جو ہے، اب جو اس ملک میں، جس ملک میں ابھی ہم موجود ہیں، اس ملک میں بہت سی منافقت ہے ہر جگہ پہ، لوگوں کی پرائرٹیز ہیں۔ یہ جو جج PCO جج جو آج کل چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے، اب یہ ہر شخص پہ کسی کو چھینک آتی ہے تو یہ سو موٹو ایکشن لے لیتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے سو موٹو ایکشن لیتا ہے، کیا اس مسئلے پہ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا؟ وہ اس لیے نہیں لے سکتا، لے کے دکھائے ذرا، پھر یہ جاتا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ وہاں پہ وہ ملائیت کا جو ہے، یہ آپ کا میڈیا بڑی باتیں کرتا ہے، صرف ایک دن پروگرام چلا دے ایجوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو، صرف یہ بتا دے جو میں آپ دیکھ میں اوائڈ کر رہا ہوں مذہب کے حوالے سے، میں پاکستانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صرف یہ بات بتا دے کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان میں ہر شخص کو صرف اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے اور تشدد بند کر دیا جائے، صرف ایک دن کی کیمپین چلا کے دکھا دے، اگر ان سب کے اسٹوڈیوز جو ہے نا وہ بند نہ ہو جائیں۔ کون کرے گا بند؟ وہی بنے گا جو انہوں نے ابھی بات کی ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ہے، جو میں شروع میں بھی کہا، جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا۔ اب جوڈیشل کمیشن میں آتے ہیں، چلو جسٹس منیر نے ہمت کی وہ کر لیا نا، آج ذرا بنا کے دکھاؤ نا، آج یہی چیف جسٹس جو ہے افتخار یہ بنا کے دکھائے نا۔ ویسے تو یہ اپنے بیٹھ کے اپنے چیمبر میں اچھلے گا، کہے گا کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ میں ایکچولی اس سے پہلے کہ آپ جسٹس افتخار کی یا ان کی بات کریں، میں تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو لیجسلیشن کس کا کام ہوتا ہے؟ لیجسلیشن کام ہوتا ہے وائی ڈو یو لک ایٹ دی جوڈیشری ٹو ٹیک a suo moto on an action for implementation of a certain law؟ I agree with that. But he's trying to make a point, I believe, is کہ ہماری priorities جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہے، لیکن ان کا بھی جواب دیجیے۔ تائید کرتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کبھی کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو 100 موٹر لے لیتے ہیں۔ یہ موین صاحب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ارشد صاحب کا بہت ویلڈ کوشچن ہے۔ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں اور وہاں ایک فساد برپا ہوا ہے، اور دیکھیں کہ وہاں CC کیمرے ہٹائے جا رہے ہیں، وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ سوسائڈ کی بات بھی آ چکی ہے، اور ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نہیں لیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، ان کو کیا علم بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے اخباروں میں آ رہی ہے، اور چیف جسٹس نے ابھی تک اس سے کوئی کاروائی نہیں کی ہے۔ سر میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا، میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا مذہب کے حوالے سے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کو خطرہ ہے۔ ایک لیکن سندھ کے اندر یہ بلوچستان صاحب میں ایک بچی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو 100 موٹر لے لیتے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، اور ابھی تک جو ہیں وہ ایک خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ، اور اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہو رہی۔ چلے پنجاب گورنمنٹ کو چھوڑے، پنجاب گورنمنٹ کا ایما پہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔
لیکن موین صاحب ابراہیم صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے, وہ آئی گیس پرائیورٹیز کی بات بھی آ جاتی ہے, لیکن ساتھ میں ایک اور ایسپیکٹ جو ہے جو کہ ارشد صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کے مطابق گورنمنٹ کا بھی رول ہونا چاہیے نا نیشنل اسمبلی کا. جی بالکل رول ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن آج تک کسی نے بیٹھ کے کیا ہماری اسمبلی میں یہ ریزولوشن پریزنٹ کیا, کوئی قرارداد پیش کی کہ جو پینل کوڈ ہے ہمارا پی سی پی 298 اے بی سی 295 اے بی, ان سب یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں کانسٹیٹیوشن کی سب سے پہلی جو سیکشن 3 ہے جس میں کہ شخصی اور آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں, اس کے اگینسٹ ہے. کیونکہ شخصی آزادی مذہب پہ پریکٹس کرنے کی جو جناح صاحب کی اسپیچز کا ایسنس ہوتا تھا, وہ ایسنس یہ تھا کہ ہر شخص کو, ہر قوم کو, ہر مذہب کو اجازت ہوگی اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اور اس کا پرچار کرنے کی بھی اجازت ہوگی. کی تصویروں کو تو ہم نے نوٹ پہ کر دیا اور نوٹ رشوت کے طور پر یہ تو ایک فلسافیکل بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں, ریٹورک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 336 بندہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, اپنا ٹی اے ڈی اے بنا رہا ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں, یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ کے گورنر نے بلسفہمی لاء کے متعلق بات کی جب شری رحمان نے یہ بل پرائیویٹ بل کے طور پہ پیش کیا تھا اسمبلی میں, آپ کو یاد ہوگا, اور اس کے بعد جب گورنر کو قتل کر دیا گیا صرف اس بات پہ, اور یعنی اس بات پہ کہ یار یہ آسیہ کا جو ہے یہ مین میڈ لا ہے, خدا کے لیے مین میڈ لا کی کو تھوڑا سا تبدیل کر دو. بلاسفیمی لا کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں وہ مین, اور اس میں صرف ایک بات کر دو خدا کے لیے کہ اس کی جو تفتیشی عمل ہے صرف اس کو تبدیل کر دو, لا تبدیل کرنے کی بات نہیں کی تھی, تو اس کو قتل کر دیا گیا. گورنمنٹ از ہیلپ لیس دین, تو پھر استعفیٰ دیں یار, گھر کو جائیں سارے, کہیں الیکشن کراؤ. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جہاں لا میکنگ ہے نا, جب آپ کم از کم یہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک بلیسنگ ہے, اگر یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی تو پھر ایک دوسرا اگر ضیاء الحق آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ بات یہ ہے مجھے یہ کسی قسم کی ابراہیم یہ کوئی لاجک نہیں ہے. پلیز ڈو ناٹ کم اپ ود دس لاجک کہ یہ ختم ہوگی اور ضیاء الحق آ گیا تو کیا ہوگا. ضیاء الحق اسے ختم کر کے بھی آ سکتا ہے اگر آنا ہوگا, تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے, اس ذمہ داری کے نتیجے میں آپ کی جان جا سکتی ہے. یہ تو وہی بات ہے, فوج میں شامل ہو کہ یار میں تو موت سے ڈرتا ہوں, میں نے جا کے لڑنا نہیں ہے, فوج میں رہوں گا, لڑائی پہ نہیں جاؤں گا. آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے, آپ کو پتا ہے ملک کے حالات کا بیڑا غرق ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, آپ ذمہ داری لے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں لیڈ کر رہا ہوں, تو پھر لیڈر کس چیز کے اگر لوگ آپ کی بات اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان گئیں تو ان کو تھریٹ تھے, صرف اس لیے تھریٹ تھے وہ اینٹی طالبان بات کرتی تھی, تو انہوں نے وہ شہید ہوئی. نہیں میں صرف یہ بریک کا وقت ایکچولی ہونے لگا ہے, تو سوری فار کٹنگ یو آف. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. چلیے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہی, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. فوکس ود وقاص منور. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس کا رول ہیلپ لیسنس ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کا جواب دے رہے تھے. سر میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سوسائٹی میں حکومت سمیت یہ جو مذہبی ایکسپلائٹیشن ہے اس کے سامنے ہر شخص ہیلپ لیس ہے, اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ارشد صاحب نے بتایا ہے, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گولڈن, جسے کہتے ہیں سنہری حرف میں لکھنے والا. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلان اس چیز کا بیڑا اٹھایا, فلان اس چیز کا بیڑا اٹھایا. سب سے پہلے ہے کہ اس پر سب سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے والا کون سا میڈیم ہے؟ آپ کا میڈیا, اخبار, رسائل, اور سب سے بڑی بات جو آپ کا لائیو میڈیا ہے. ایک معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کو یوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یعنی اس وقت پوری دنیا کے جو دانشور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں وہ یا تو پیڈ ہیں, یا وہ نیو ہیں, یا وہ صرف خبر بنانا جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک بات کے خلاف جہاد شروع کر دیں, وہ یہ ہے کہ اس ملک کو لبرل سوسائٹی بنانے کی. لیکن کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. اس کی بات ہم بات کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ کہ اس کے فکس کیا ہو سکتے ہیں, حل کیا ہو سکتا ہے. تو آپ ان سے کوئکلی ایگری کریں گے؟ وڈ یو لائک ٹو ایڈ کس بات سے؟ یہ جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ میڈیا کا قصور زیادہ رول ہے کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ. اچھا, میڈیا سے اگر تو آپ کی مراد ہے
میڈیم آف کمیونیکیشن، تو میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سڑک پہ چلتے والے چھوٹے سے بچے کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. مولویوں کو ایجوکیٹ کرنے کا نہ کوئی مقصد بنتا ہے، نہ کچھ ہو سکے گا اس سے. آپ کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور وہ طریقہ اس میں وقت لگے گا. یہ 64 ایئرز لگے ہیں اس قوم کو خراب کرنے میں. ابھی اس کو اندر 64 نہیں تو کم از کم 36 سال تو دے دیجئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس میں تیار رہیے کہ قتل و غارت بھی ہوگا، جانیں بھی جائیں گی، احمدیوں کی بھی جائیں گی، شیعوں کی بھی اور سنیوں کی بھی، ہر ایک کی جائیں گی، کیونکہ اس کو بڑے طریقے سے خراب کیا گیا ہے. یہ فساد فی الارض اللہ جو پھیلایا گیا ہے مذہب کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ، یہ فساد اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اینڈ میں جنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بات کر رہے ہیں یہی آئی بلیو ہی مینٹ بائی میڈیا، ہی مینٹ پرنٹ میڈیا اینڈ ٹی وی میڈیا. جی میں نے اس لیے کہا، میں ان کی تائید کرتا ہوں. لیکن آپ نے انکلوڈ کیا ہے ایجوکیشن کی کمیونیکیشن کو بھی. اٹس ناٹ جسٹ دی میڈیا، اٹس دی ایجوکیشن سسٹم. ہسٹری کے بارے میں ہمیشہ جب بھی میری بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یو کین ناٹ بی سلیکٹو اباؤٹ ہسٹری. اور میں وہی بات جو حسن نثار صاحب نے کہی تھی دوبارہ دہراتا ہوں آج بیٹھے ہوئے، کہ جو لوگ ہسٹری کو، تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں، ہسٹری ان کو مسخ کر دیتی ہے. تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم مسخ ہو رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا معین صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال ہے، اس جو ویڈیو ہم نے دکھائی تھی جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں سیکیورٹی لیبس کا ذکر ہوا تھا اور ایک فورن ہینڈ کا ذکر ہوا تھا. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیکیورٹی لیبس کی تو بات ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا. سیکیورٹی لیبس کو مسئلہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. حکومت نے وہاں پہ دکھانے کے طور پہ، آپ 28 مئی کی بات کیوں کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں. 28 مئی پہ انہوں نے 3-4 پولیس والے میں بٹھائے ہوئے تھے اور دونوں جگہوں پہ تھے. اس واقعے سے جو ماڈل ٹاؤن کی مسجد سے صرف چند منٹ پہلے وہ غائب ہو گئے اور وہ دور جا کے کھڑے تھے اور ان کے سامنے ہی سارا واقعہ ہوا. بم پھٹ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھی، وہ نزدیک نہیں آئے ہیں. آپ نے داؤد ذکر کے سامنے دیکھیں کہ ایک نوجوان نے پولیس سے بندوق لینے کی بھی کوشش کی کہ دیکھو وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ گولیاں مار رہا ہے، تم کیوں نہیں اس کو مارتے؟ تو اس نے بندوق چھیننے کی کوشش کی اور اس میں دوران میں ایک فائر بھی ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں تھی حکومت کی طرف سے پولیس والوں کو کہ آپ نے یہ جو دہشت گرد آئے ہیں جو حکومت کے نمائندے تھے ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانا ہے. یہ ان کو باقاعدہ حفاظت نکالنے کی انہوں نے کوشش کی، جبکہ ان کو پکڑ کے بھی دیے گئے اور وہ آج تک غائب ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ فورن ہینڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بفور آئی گو ٹو دی ادر گیسٹ جو ہیں ہمارے؟ جی کیا کریں؟ فورن ہینڈ کے بارے میں جو کامنٹ تھا اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے بفور آئی آسک دی ادر گیسٹس اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں، ان کو بیرون ملک بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں سے ان لوگوں کو مدد ملتی ہے اور اس کے اوپر کر رہے ہیں. میں کیا ان ملکوں کا نام لوں؟ سب لوگوں کو پتا ہے کہاں سے ان علماء کرام کو ایڈ آ رہی ہے اور وہ لوگ نہیں. آپ بالکل نام لیجئے، آپ کہیے کہ سعودی عرب سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. میں نے تو پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اگر 15,000 مدرسہ آپ نے صرف اور صرف ضیاء الحق کے زمانے میں پنجاب میں کھولا ہے. سعودی عرب میں خود تو ایسی کارروائیوں پہ پابندی ہے، لیکن وہ سب اپنا کھیل تماشا کرنے کے لیے ہمارے ملک کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بدنامی ہو رہی ہے. ایسے ناسور پالے جا رہے ہیں جو اس ملک کے اندر کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. جسٹ ٹو مینشن اے پوائنٹ، صرف پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن we'll go off topic. I just wanted to mention that 34 ملک تھے جی ایشین جس میں آئے تھے، میرے خیال میں تقریباً 34 اس کا آپ نے ذکر کیا تھا 78 میں ہاں جی 78 میں جو چوتھی کانفرنس ہوئی تھی ایشین کنٹریز کی، ایشین مسلم کنٹریز کی، اور ان ملکوں کے ایک اور اس میں مذائقہ خیز ریزولوشن کی ایک قرارداد اور بھی تھی کہ احمدیوں سے کسی قسم کا ٹریڈ بند کر دیا جائے. وہ تو ابھی بھی جی ہاں، تو وہ بھی ایک چیز اس کے اندر تھی. تو میں اس کے جواب میں پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار انڈیا سے تو ہماری ویسے لڑائی ہے، ہندو سے ہماری بنتی نہیں. احمدی جو ہیں ان کو باہر ہم نے نکال دیا، کوئی بائیکاٹ کر دو، مار دو ساروں کو. اس کے بعد عیسائی جو ہیں وہ ویسے ہی، چونکہ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی کتابیں بدل دی تھی تو ان پہ تو ہمارا ویسے ہی اعتماد نہیں ہے. تو باقی بچتا کون ہے؟ اگین جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ میں رہوں گا اور میرا اللہ رہے گا، بس. ٹھیک ہے، چلیں پھر جسٹ ٹو سم اٹ اپ، جو ہم نے ابھی عوامل کا ذکر کیا اس میں میڈیا کا نام آپ نے لیا، ناٹ جسٹ پرنٹ میڈیا کا بھی لیا ہے، جسٹس چیف خصوصی لیا ہے، میڈیا کا نام لیا، نہ صرف کہ پرنٹ میڈیا یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو، بلکہ کمیونیکیٹنگ دی ایجوکیشن، نصاب کی بات ہوئی. اس کے علاوہ
آپ نے جوڈیشری کا کہا, ہم نے گورنمنٹ کو بھی پوائنٹ ریز کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش رہتی ہے. اس کے علاوہ جو کھلے عام باتیں کی جاتی ہیں مائنورٹیز کے لیے, خاص کر کے احمدی کمیونٹی کے لیے کہ واجب القتل ہیں, عوام, گورنمنٹ, میڈیا کے علاوہ عوام بھی بولتی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ سب جو مسائل ہیں, یہ وڈ یو ایگری کہ اٹس اے سم اپ آف واٹ وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ یس عوامل کا؟ جی بالکل ہے. جی بالکل, یہ ایک سکھ مینٹلٹی ہے جی. اس سکھ مینٹلٹی اور اس مائنڈ سیٹ کو کے خلاف جو ہے نا ہمیں سب کو جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی خواتین حضرات ہم آپ کو ایک اور کلپ دکھائیں گے جو کہ شہری رحمان صاحبہ جو کہ کرنٹلی ایمبیسڈر ہیں یو ایس میں, ان کی سوال و جواب تھے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ساتھ. وہ دیکھیے, آ کے واپس ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. جو ہیں میں نے قومی سینٹرل گورنمنٹ میں تو نہیں ہے لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے باہر بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم, انتہا پسندی اور دہشت گردی کے درمیان ایک بڑی مصنوعی سی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے. جب یہ مصنوعی دیوار گرے گی, اور یہ لامحالہ گرے گی کیونکہ جب پاکستان کی خود شہری جو ہیں جو اپنے آپ کو میجورٹی سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو بابسائل اور شہریت کا دعویٰ کرتے ہیں, جب ان پر اٹیک ہونے لگے گا, اور ہونے لگا, آپ نے دیکھا اتنا ایک افسوسناک ثانیہ داتا دربار پہ ہوا, تو ایک چیز تو اٹھی ہر طرف سے. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہم معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم سب کو تحفظ دیں بغیر اس کے. اگر آپ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی میں ایک تفریق رکھیں گے آرٹیفیشل, تو پھر آپ منافقت کی آواز سے بولیں گے, آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی چمکانے کے لیے, آپ مذہب کو مذہب کے لیے نہیں استعمال کر رہے, کیونکہ مذہب کے جو اصلی معنی میں جو بھی اہداف ہوتے ہیں, آبجیکٹیو ہوتے ہیں, قائم ہوتے ہیں, وہ معاشرے میں مذہبی تعصب پھیلانا نہیں ہوتے جی. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کو اپنا حق ملنا چاہیے. اور اسلام میں تو لا فکرہ دین کا جو بہت مشہور ایک فریز ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ بھائی آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں اور میں اپنا مذہب پریکٹس کروں, اور ہم دونوں کو حق ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ حدیث دیکھیں تو اس کے تناظر میں تو یہ جو احمدیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. جی بالکل صحیح ہے. ایک آخری سوال, آپ گورنمنٹ میں رہی ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امتیازی پابندیاں جمع کرنے کے خلاف ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیے میں سمجھتی ہوں ہر اقلیت کے خلاف امتیازی قوانین کو پلیز تو اگر اس معاشرے میں نہ ہو سکیں تو ریوائز تو ہو, تو ریویو تو ہو, کیونکہ یہ جو ہمارے بلیسفیمی لاز ہیں اور اگر اگین میں قومی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام استعمال کر کے لوگوں پر تشدد کرتے ہیں تو یہ تو ہم بالکل اسلام کی روح کے خلاف اور ان کی ہر حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ پھر ہمیں اپنے آئین کا اور اپنے دوسرے بنیادی حقوق کا بھی سہارا لینا چاہیے کہ یہ کوئی مذہب معاشرے میں نہیں طور ہوتا اور یہ کہیں عمل الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ مذہب کا نام لے کے پھر اپنی تلواریں اٹھا کے لوگوں کو گھراؤ جراؤ کر کے ان کو نہ صرف ان پر تشدد کریں, ان کی جانیں لیں, لیکن ان کو ساری زندگی ایک سیکنڈری کلاس سٹیزن بنا کے رکھیں, ان کو دباؤ میں رکھیں کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے, ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ جی ایک آزادی ابھی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. تو اس طرز سوچ میں تو کوئی میں نہیں سمجھتی کوئی اخلاق پسند یا نظریہ پسند یا اسلام پسند انسان ان باتوں کو نہیں صحیح مان سکتا. جی بالکل صحیح. جس طرح کہا کہ چلے انسانی حقوق کے حوالے سے میں پسند ہے چلو وفاقی انسانی حقوق میں نے کبھی چلے مذہبی مسائل کو اس طرف رکھتے ہیں. مثلاً انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی سوسائٹی کا سیکشن جو ہے وہ کس طرح ہیومن رائٹس سے بھرا ہوا ہے. شریعت ہوتی ہے, میں تو شریعت میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کرنا پڑنے کا وقت میں ختم نہیں ابھی نہیں. مطلب مجھے آپ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے
हमारे हिंदू दोस्त हमें सलाम नहीं कर सकते, हमारे ईसाई दोस्त हमें सलाम नहीं कर सकते? कहना भी चाहिए हम एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं. वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस. फोकस विद वकास मुनव्वर. ब्रेक के दौरान आपने एक इंटरव्यू देखा शहरी रहमान साहिबा का, 28 जून 2010 से था वो. उसमें काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक जो मुझे मेरे जहन में आती है वो रिविजन एंड रिपील ऑफ द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है, उसके बारे में अर्शद साहब अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें. मेरा तो नज़रिया ये है कि सारी की सारी मजहबी मुनाफरत जो है वो पैदा करदा ही उन्हीं लॉज की और उन्हीं रूल्स की वजह से है जो कि लेजिस्लेचर ने अपनी कमज़ोरी की वजह से लोगों को खुश रखने के लिए कानून का हिस्सा बना दिए. प्रियम्बल से शुरू करके आपके 1984 तक की जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आखिर में 20वीं अमेंडमेंट की थी, उस तक लेकर जितने लॉज आए हैं, जिसने कि 298 ए और बी और सी डाले थे बीच में अपने अपना पिनल कोड के बीच में, उस वक्त ये जब तक इन लॉज के बारे में कुछ नहीं किया जाएगा ना जी, तब तक आप और मैं बैठ के या शहरी रहमान या आसिफ अली जरदारी साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब या परवेज़ मुशर्रफ, कोई भी शख्स होगा, अगर हम सिंसियर हैं अपने आप से, अपने कौम से, अपने लोगों से, अपने मज़हब से, अपने दीन से, अपनी सियासत से, तो हमें उस सिंसियरिटी को कैसे शो करना है. पहली चीज़ मैं आज चैलेंज करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, मैंने पहले भी कहा इब्राहिम साहब से कि आर्टिकल 2 निकाल के दिखाइए, मुझे एटलीस्ट बहस करके दिखाइए, पब्लिक से रेफरेंडम कराइए, पूछिए एजुकेट करने के बाद. आर्टिकल 2 जिसने आपकी स्टेट का रिलीजन बना दिया, उसके बाद आपकी जितनी क्लॉजेस हैं, जितने आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के क्लॉजेस हैं, उनको देखिए. आर्टिकल 260 देखिए अपने मज़हब, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अगेन जो कि डायरेक्ट अटैक है अहमदीज के ऊपर, जबकि आपको पर्सनल फ्रीडम दी जा रही है. कायदे आज़म की हम 11 अगस्त 1947 की स्पीच की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से जो उन्होंने पहला खिताब किया था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, या जो भी आपकी इबादत गाहें हों, अपने मज़हब की प्रैक्टिस करने के लिए आपको मुकम्मल आज़ादी है. स्टेट हैज़ नो बिजनेस इन अ पर्सनस रिलीजन. रिलीजन एक शख्स का इनफरादी और ज़ाती मामला होता है. ये बड़ा क्लियर उन्होंने कहा था बाबा कौम ने, जिन्होंने बनाया मुल्क को. उसके बाद जिस तरीके से उनके एक कलाम को या उनके एक जुमले को मिसयूज करके और एब्यूज करके, कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस. इस्लामिक सोशल जस्टिस को लेके इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है कि उसको इन्होंने इस्लामिक स्टेट का रंग देने की कोशिश की. समझ जाइए, देयर इज़ नो सच थिंग एज एन इस्लामिक स्टेट, देयर हैज़ नेवर बीन, देयर नेवर इज़ एंड देयर नेवर विल बी. स्टेट्स का रिलीजन नहीं होता, स्टेट्स एकोमोडेट करती हैं आपको, मुझे, क्रिश्चियन को, अहमदी को, सुन्नी को, शिया को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, हर एक को. वो होती है स्टेट. जैसे कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस दुनिया में सब मुसलमान रहा करेंगे. अल्लाह ने कहा ये दुनिया सबके लिए है. तो अगर रब सबका है तो रब की बनाई हुई सब चीज़ें भी सबकी हैं, तो सभी का हक उसके ऊपर है. पाकिस्तान पे भी हक है. कायदे आज़म को पाकिस्तान आने के लिए, सब कॉन्टिनेंट वापस आना, इंग्लैंड से मशवरा किसने दिया था? एक अहमदी था जिसने कहा था कि आप जाइए. आपके प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए. आपको एटम बम किसने बना के दिया? न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को किसने बना के दिया? आपने उसके कुतबे से मुसलमान तक का हटा दिया. डॉक्टर अब्दुल सलाम. ठीक. हम कैसी कौम बनते जा रहे हैं कि हम अपने उन लोगों को जिनके हम पे एहसानात हैं, फॉरेन पॉलिसी की भी बात, उनको हम न सिर्फ ये कि अपने से खारिज कर रहे हैं बल्कि उन्हें कत्ल कर रहे हैं. हाउ इज हिस्ट्री एवर गोइंग टू राइट अबाउट अस? आप इब्राहिम साहब क्या कहेंगे, ये लॉज मॉडिफाई या रिपील हो सकते हैं? मैं समझता हूँ जी कि ताकतवर, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, आवाम की ताकत पे यकीन रखती है. और इस वक्त मैं समझता हूँ जो उन्होंने कंसर्न शो की हैं कि 236 का ऐवान ये कर सकता है जो मेजोरिटी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको जितने भी मसाइल हैं आपके सामने हैं, नए पंडोरा बक्स, नए इश्यूज नहीं खोले जा सकते फौरी तौर पर. हाँ, डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने दें. और मैं ये समझता हूँ जो कुछ आज ख्वाब देखा जा रहा है, जो अर्शद साहब ख्वाब देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारे जहन में है कि इस मुल्क को आप
ایک تھیوکریسی یا ایک ملائیت، ایک مولوی کی جو ہے نا وہ اسلام کی سیاست نہیں بنا سکتے. نہیں، لیکن فرام اے ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو اسٹرکٹلی فرگیٹ ریلیجن، لا اینڈ آرڈر اور برابری وہ آپ کے خیال میں زیادہ ضروری نہیں ہے؟ سب کے لیے ہے، یہی تو میں کہتا ہوں. یہ باقی مسائل سے زیادہ ضروری نہیں ہے. مذہب جو ہے سر، مذہب انسان اور رب کا ڈائریکٹ جو ہے نا، جو بھی بات ہوئی، اسلام بندے اور خدا کا ہے. خدا کے لیے مذہب کو ریاست کا حصہ نہیں بنائے، اور یہ ہم نہیں بنانا چاہتے. بالکل، لیکن یہی میں عرض کروں نا آپ سے، ہمارا جو دیکھیں اس وقت کہ یہ پوائنٹ یو ڈونٹ تھنک کہ جو باقی مسائل پاکستان کو درپیش ہیں یہ اس کی جڑ ہے؟ یہ جو برابری نہیں ہے، یہ ون آف دیم ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کو آپ مذہب کے بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتے، جو کہ ملا مذہب کی بنیادوں پر تقسیم کر رہا ہے. اگر آپ ریاست کو اور ملک کو مذہب کی بنیادوں پر تقسیم کریں گے، وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے معین صاحب، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے بفور وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے راولپنڈی کے واقعے کے نظر میں، چیف منسٹر پنجاب نواز شریف، عمران خان کو بھی میں بیچ میں شامل کرتا ہوں کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم پاکستان لا جاتا ہوں، عمران خان کی نظر سے بھی گزرے گا. ان کو بھی سچ کے لیے بولنا چاہیے اور جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ان کو اس وقت خاموشی ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا کہ بعد میں وہ تصویریں کھنچوانے کے لیے لوگ سب پہنچے. جو واقعہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر کو بھی قدم اٹھانا چاہیے اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے. سب لوگوں کی نظر میں سے موجود ہے. ان لوگوں کو اپنے قدم اٹھانے چاہیے اور یہ جو فتنہ بڑھ رہا ہے اس کو یہیں پہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، سائلنٹ میجورٹی کی ہم نے بات کی تھی. شہری رحمان صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی. آئی تھنک سیولائزڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں ان سے آئی وڈ لائک ٹو تھنک ایگری کریں گے. اور یہ جو واقعہ کا جو ذکر کیا معین صاحب نے کہ یہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے، سائلنٹ میجورٹی کا یہ کیسے یہ معمہ حل کریں کہ لوگ بھی بولیں؟ گورنمنٹ کو تو کہہ دیا. دیکھیں، سائلنٹ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہے. نہ پاکستان میں کبھی سائلنٹ میجورٹی رہی ہے، نہ رہے گی، نہ ہے. جس چیز کو یہ لوگ سائلنٹ میجورٹی کہہ رہے ہیں وہ بیسکلی سائلنٹ میجورٹی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ اب موب میں کنورٹ ہو چکی ہے. پاکستان کی میجورٹی نے سوچنا سمجھنا اتنے 63 سالوں میں بھول چکے ہیں. ان میں کوئی دانشور ایسا نہیں موجود، انٹلیکچول ایسا نہیں موجود جو کھڑا ہو کے حق بات کہے، جو کلمہ حق کہہ سکے سب کے سامنے، اس پرواہ کے بغیر کہ کل کو اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. ایسے کلمہ حق کہنے والے ختم ہو چکے ہیں. تو باقی جو لوگ ہیں وہ اب موب بن چکے ہیں، رعایا ہیں. وہ لوگ یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا، وہ شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب موب ہے. آپ نعرہ لگا کے دیکھیے پاکستان کی سڑک پہ کہ پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے، ان لوگوں نے فلاں کام کر دیا، اس سے اسلام کو خطرہ ہے، تحفظ نافذ رسالت. آپ دیکھیے گا کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے لے کر تو جو گلی میں پھرنے والا آدمی ہے جس کو آپ لوگ شہری رحمان جن کو سائلنٹ میجورٹی کی، وہ سب ایز اے موب آئیں گے اور سب کے سب ایک بھیڑ میں اکٹھے ہو کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے آ کے اس شخص پہ حملہ کریں گے جس پہ الزام لگایا جا رہا ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سائلنٹ میجورٹی ہے؟ پاکستان کی میجورٹی موب مینٹالٹی ہے. اس وقت اس موب مینٹالٹی کو ختم کیجئے. صرف اور صرف ایجوکیشن سے ختم ہوگی. وہ ہر بچہ جو پھر رہا ہے نا گلیوں میں، that can be exploited by these religious extremists and that can be turned into, and they are being turned into the suicide bombers. یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے آج جا کے میں اور آپ، تو کل ان کا فیوچر نہیں ہے. forget about it. I don't see a future with them. جی میں ایگری کرتا ہوں، اور ایک اس میں اور ایڈ کروں گا ایجوکیشن کے علاوہ کہ معاشی طور پر خاندانوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، تو شاید وہ ادھر ادھر سوچنا بند کر دیں. اکنامک کنڈیشنز کی بات کریں، اکنامک کنڈیشن یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ میرے معاشیات کے حوالے سے بھی، کیونکہ جو کھاتا پیتا جو اسٹرگل کرتا ہوا نوجوان ہوتا ہے نا معاشیات کے لیے، اس کو کریپ سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی. مطلب فالتو باتیں آتی ہیں جب آپ فارغ ہوں، خالی ذہن، شیطان کا ذہن. I guess that's what you're saying. میں ابراہیم کی اسی بات پہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. 100% سچی بات کہی ہے انہوں نے. اکنامک ریالٹی از دا لیٹسٹ ریالٹی. کچھ عرصے پہلے میری بات ہو رہی تھی ایک اور انجمن میں، تو وہاں پہ میں نے ان صاحب سے یہ کہا تھا ان لوگوں سے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی تھی، کہ اکنامکس از دا نیو ریلیجن اینڈ انٹرنیٹ از دا نیو آرک اینجل. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی
तरक्की के रास्ते खुले हैं. ठीक, सिंपल. अच्छा, प्रोग्राम का वक्त करीबन ख़त्म होने को है. मेरे आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि जो हमने डिस्कशन की है उसकी बेस पे अगर आपको पैगाम देना चाहें, चाहे वो अवाम को हो, हुकूमत को हो, नाम नेहाद मुल्ला को हो, लीडर्स को हो, जिसको भी हो, अगर आप वो कर सकें. और लेट्स स्टार्ट विद यू अरशद साहब. अगर आप मेरा पैगाम आपके, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, वो जो जिस की बुनियाद पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इवेंट का खतरा है जी जी कि ये ट्रेजेडी हो सकती है, कीपिंग इन माइंड हिस्ट्री ऑफ 28 मई ऑफ 2010, उसके बारे में अगर आप कुछ कहें कि हाउ कैन वी अवॉइड इट, कुछ अपील या एनीथिंग यू कैन से अबाउट इट. मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इल्तिजा है प्रोग्राम देखने वालों से, आपके कैमरे के तवज्जुह से, और वो ये है कि खुदा के लिए सोचना शुरू कीजिए. जो कौमें सोचती नहीं हैं वो फना हो जाती हैं. हम तो अपना ही गड़ा खुद ही खोद रहे हैं. सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं. कुछ भी करने से पहले समझिए आप किस रसूल की उम्मत से हैं, आप किस मजहब के पैरोकार हैं, और वो मजहब आपको अमन व आशती का पैगाम देता है सबके लिए या नहीं देता. क्या वो मजहब आपको ये जिम्मेदारी सौंपता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसकी इबादतगाह की रिस्पेक्ट करना और हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है. आप अपने ही पाकिस्तानियों पे हमले की बात करते हैं. खुदा के लिए कुछ सोचिए. यही कहना चाहूंगा मैं. थैंक यू सर. इब्राहिम साहब, मैं जी यही कहूँगा कि जो मुतशद्दद माइनॉरिटी है, जिनके अपने डिज़ाइंस हैं, जो इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहती है और मुल्क में अनरेस्टलेसनेस मुसलसल तौर पर कायम रखना चाहती है, उसके खिलाफ सबको इकट्ठे होना चाहिए. और पाकिस्तानियों को जिंदा रहने का हक होना चाहिए. उनको उनके मज़ाहिब, मजहबी इबादत गाहों की प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट को और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक. मोहित साहब, आप कुछ आखिरी अल्फाज. बस मैं तो यही कहूंगा कि इन लोगों को अब सोचना चाहिए. बहुत हो गया, और ये बातें पुरानी होगी बहुत सारी कि आप किसी को काफिर करार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. उस मुल्क के लिए सोचें. मुल्क बर्बाद हो चुका है और मजीद इसको बर्बाद ना होने दें. इन नाम नेहाद मुल्लाओं से छुटकारा हासिल करें और अपने मुल्क को बनाने की कोशिश करें. बस मेरा यही पैगाम है सबके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब शो में आने का. सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, इब्राहिम दानियाल साहब. ख़वातीन और हज़रात, आज की गुफ्तगू मेरी नज़र में, हमारे पैनल की नज़र में एक बहुत ही अहम मसले के बारे में थी, जो कि इट्स एन ऑन गोइंग बात है ये आजकल में. जिस एक कम्युनिटी को ख़तरा लाक है. लोग, अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखिए, 28 मई 2010 का जो सानिया हुआ, उसको अगर हम अपनी नज़र में रखें, तो आपसे, हम सब की तरफ से ये अपील होगी, ये दुआ होगी कि सोचिए, जिस तरह अर्शद साहब ने फरमाया, अब रिस्पेक्ट कीजिए. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन हर किसी की सोच, मजहब की रिस्पेक्ट कीजिए. तो मुझे उम्मीद है और दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, और सारे प्लेयर्स जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, अवाम हैं, मीडिया है और लीडर्स हैं, वो इंसाफ का बोलबाला करने में मदद करेंगे और पाकिस्तान में एक और सानहा नहीं होगा. अब इसके साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूं, लेकिन क्रेडिट्स के दौरान हम आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाएंगे, जिसको कि आई लीव इट टू यू टू डिसाइड कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज बी गुड एंड बी सेफ. ये कादियानियों को काफिर कहा, ठीक है जनाब, बहुत से लोग यहाँ बैठे. कादियानी कौन सा कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. कादियानी कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 नमाजें. वो अपनी नमाजों से पहले अजान देते हैं. गो अब आइन पाकिस्तान के आइन के अंदर कादियानियों को मना कर दिया गया है कि लाउड स्पीकर पे आजान नहीं दे सकते. वो अपनी इबादत गाह के अंदर आजान देते हैं, लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते. इबादत गाह के अंदर उनकी इबादत गाह को, अब तो हम इबादत गाह कह देते हैं, पहले उनकी इबादत गाह को क्या कहा जाता था? मस्जिद कहते थे. मस्जिद कहते थे, लिखा होता था मस्जिद कादियान. जैसे अभी भी लिखा देखते हो ना, मस्जिद अहले हदीस. तो इसी तरह उनकी मस्जिदों के बाहर भी लिखा होता था मस्जिद कादियान या अहमदी मस्जिद, ये लिखे होते थे. अल्लाह अकबर. उनकी अजान कौन सी है? यही अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. यही अजान वो अपनी इबादत गाह में देते.
نماز یہی ہے، اذان یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے، اللہ اکبر، ان کی جتنی بھی یہ حج، زکوٰۃ، روزہ، سب کچھ یہی ہے. ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے؟ وہ مرزا کو نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. شریعت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے، رسول کی. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت ہوتی ہے، نبی کی شریعت نہیں ہوتی. اس لیے ان سے پوچھیں کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ، کیونکہ مرزا کو نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. شریعت محمدیہ ہے، قرآن یہی، سب کچھ یہی. کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا، ایک لفظ کا، اور وہ کون سا ہے؟ خاتم. وہ لفظ کون سا ہے؟ خاتم. اللہ اللہ. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو، وہ کہے گا مانتے ہیں. کسی قادیانی سے پوچھ لو، وہ کہیں گے مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. قرآن پڑھتے ہیں، اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا؟ صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کر دیا. کیونکہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں خاتم کا؟ ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں جو میرے نبی نے بتایا ہے. ہم اپنی طرف سے من گھڑت ترجمہ نہیں کرتے. اور میرے نبی نے خاتم کا ترجمہ کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. اللہ اکبر. خاتم کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ نبی کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. حضور نے ترجمہ کر دیا. لیکن یہ کیا یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں؟ ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت، اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے. اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے، جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں، لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو، دمک رہی ہو کہ سارے زیور ہیچ ہو جائیں اور وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور کاظم کریم. سنو انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ سارے نبی ہیچ ہیں، یہ سب نبیوں سے افضل نبی. سونا کہ جا سونا ترجمہ ہے نا، سونا ترجمہ. بل تھی ونجو نا قادیانی کیا تھی دے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے. یہ اس ہیرے کی طرح، ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو. اللہ اکبر. پھر بنو گے قادیانی. حسین ترجمہ ہے، خوبصورت ترجمہ. یار چھوڑتے بھائی، میرے اوپر رحم کر دو یار. سارے پاسے یا چمن چامڑ ہی دے لگے کھڑے، کوئی گال کھڑی کوئی سنتا کہیں نہیں. بابا لوگوں کو آتے ہیں اللہ کے واسطے نماز پڑھو، نہ صحیح ہاتھ چمواؤ، پیر چمواؤ، نماز کوئی نہ پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. عزیزان محترم ذرا سوچو خدا کے لیے. ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو، اور جنہوں نے پورے قرآن کا بیڑا غرق کیا ہے. میرے پاس ابھی رمضان شریف میں